आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। ब्रिक्स रहनुमाओं ने कहा है कि अफगानिस्तान दूसरे मुल्कों पर हमला करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की पनाहगाह नहीं बननी चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम कायम करने पर जोर दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जमीन से फिजा में वार करने वाले औसत दूरी के मिसाइल दिफाई निजाम को भारतीय फिजाइया में शामिल किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु और उत्तराखंड समेत 4 रियासतों में नए गवर्नर मुकर्रर किए हैं। इंतखाबी कमीशन ने राज्यसभा की 7 सीटों के ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज से शुरू हो गया है और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5वां और आखिरी टेस्ट मैच आज दोपहर ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर में शुरू हो रहा है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राबता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स रहनुमाओं ने कहा है कि अफगानिस्तान दूसरे मुल्कों पर हमला करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की पनाहगाह नहीं बननी चाहिए। भारत के ब्रिक्स शेरपा और वजारत खारजा में सेक्रेटरी संजय भट्टाचार्य ने बताया कि इस बात पर बहुत ठोस इत्तफाक राय है कि अफगानिस्तान को पड़ोस के मुल्कों में परेशानी की वजह नहीं बनना चाहिए। ब्रिक्स के रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की जरूरत उजागर की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में ब्रिक्स की 13वीं सरबराह मीटिंग में दहशतगर्दी से निपटने की ब्रिक्स हिकमत अमली नाफिज करने के लिए दहशतगर्दी से मुकाबला करने का अमली मंसूबा मंजूर किया गया। इन रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मुल्कों में तनाज़ात और तशद्दुद जारी रहने पर तशवीश का इजहार किया। जनाब भट्टाचार्य ने बताया कि तबादला ख्याल के दौरान न सिर्फ यूएन सलामती कौंसिल बल्कि दीगर आलमी इदारों की इस्लाहात की जरूरत की पुरजोर वकालत की गई। इससे पहले सरबराह मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ब्रिक्स ने गुज़श्ता 15 साल में कई कामयाबियां हासिल की हैं। वजीर आजम ने कहा कि ब्रिक्स ने कई मजबूत इदारे कायम किए हैं, जिनमें नया तरक्याती बैंक, इमरजेंसी रिजर्व बंदोबस्त और तवानाई से मुताल्लिक तहकीकी इश्तराक प्लेटफॉर्म शामिल है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए जो थीम चुना है वह यही प्राथमिकता दर्शाता है। ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये 4 C एक प्रकार से हमारी ब्रिक्स भागीदारी के मूल सिद्धांत हैं। जनाब मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए ब्रिक्स अमली मंसूबा हाल ही में मंजूर किया गया है और मेंबर मुल्कों की खलाई एजेंसियां और हसास सैटेलाइट्स के शोबे में भी मिलकर काम कर रही हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मेंबर मुल्कों के कस्टम्स महकमे के दरमियान बेहतर ताउन के साथ ब्रिक्स मुल्कों में तिजारत में सहूलत हो सकेगी। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हमारे कस्टम्स विभागों के बीच सहयोग से इंट्रा ब्रिक्स व्यापार आसान होगा। एक वर्चुअल नेटवर्क के रूप में ब्रिक्स वैक्सीनेशन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करने पर भी सहमति बनी है। ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म एक और नई पहल है। इन सभी नए इनिशिएटिव्स ने न सिर्फ हमारे नागरिकों को लाभ मिलेगा, हमारा ब्रिक्स संगठन भी आने वाले समय में प्रासंगिक रहेगा। इस मीटिंग में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर साइरिल रामाफोसा और ब्राजील के जैर बोल्सोनारो ने शिरकत की। भारत ने अफगानिस्तान में एक ऐसे जामे बंदोबस्त की जरूरत पर जोर दिया है कि जो अफगान माशरे के सभी तबकों की नुमाइंदगी करता हो।
افغانستان کے بارے میں UN سلامتی کونسل بحث میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے TS تریمورتی نے کہا کہ افغان خواتین کی آواز سنی جانی چاہیے، افغان بچوں کی امنگیں پوری کی جانی چاہیے اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے افغانستان کے لیے فوری طور پر انسانی ہمدردی کی امداد فراہم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ اور دیگر ایجنسیوں کو بلا رکاوٹ رسائی مہیا کرانے کی ضرورت اجاگر کی۔ ملک کے فوجی بنیادی ڈھانچے کو بڑی تقویت دیتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زمین سے فضا میں وار کرنے والے اوسط دوری کے میزائل دفاعی نظام کو کل باضابطہ طور پر بھارتی فضائیہ میں شامل کیا۔ راجستھان کے جیسلمیر میں MR سیم دفاعی نظام کو بھارتی فضائی فوج کے اسکواڈرن میں شامل کیا گیا۔ یہ سسٹم خراب موسم میں بھی 70 کلومیٹر کی رینج تک کئی لکشوں کو ایک ساتھ بھیجنے میں پوری طرح سے سکشم ہے۔ انیک کڑے پریکشاؤں میں اس کی سفلتا اس کی وشوسنییتا کا پرماण ہے۔ ویرودھی لڑاکو ومانوں، ہیلی کاپٹروں، UAVs اور اسی طرح کی انیہ سسٹمز کو نپٹانے میں سکشم یہ میزائل سسٹم ہماری ایئر ڈیفنس سسٹم میں ایک گیم چینجر ثابت ہوگا، ایسا میرا وشواس ہے۔ ایئر فورس نے اس میزائل کا انڈکشن رکشا چھیتر میں آتم نربھرتا کی اور بڑھتے قدموں کا بھی ایک بہت بڑا اداہرن ہے۔ اس سے پہلے جناب راجناتھ سنگھ اور سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے راجستھان میں ہی باڑمیر کے نزدیک قومی شاہراہ نمبر 925A پر بھارتی فضائیہ کے لیے ہوائی جہازوں کے ایمرجنسی حالات میں اترنے سے متعلق سہولت کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے تمل ناڈو اور اتراکھنڈ میں نئے گورنر مقرر کیے ہیں۔ ناگالینڈ کے گورنر RN روی کو تمل ناڈو کا گورنر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ گرمیت سنگھ کو اتراکھنڈ کا گورنر بنایا گیا ہے۔ تمل ناڈو کے گورنر بنواری لال پروہت کو اب باضابطہ طور پر پنجاب کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اب تک پنجاب کے گورنر کی اضافی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی۔ صدر جمہوریہ کے سیکریٹریٹ کے مطابق آسام کے گورنر پروفیسر جگدیش مکھی باضابطہ انتظام ہونے تک ناگالینڈ کے گورنر کی حیثیت سے بھی کام کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ انتخابی کمیشن نے راجیہ سبھا کی 7 سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سیٹیں استعفوں، اموات اور ممبران کی مدت کار ختم ہونے جیسی مختلف وجوہات کے سبب خالی ہیں۔ انتخابی کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق ایسی 2 سیٹیں تمل ناڈو میں اور ایک سیٹ مغربی بنگال، آسام، مہاراشٹر، پڈوچیری اور مدھیہ پردیش میں ہیں۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ ان 7 سیٹوں کے انتخابات 4 اکتوبر کو ہوں گے۔ خوردنی تیلوں کی دستیابی میں شفافیت لانے اور دھاندلی کی روک تھام کی خاطر مرکز نے ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ مل مالکان اور اس کا اسٹاک رکھنے والوں سے خوردنی تلہن اور تیل کے اسٹاک کی تفصیلات حاصل کریں۔ اس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کسی طرح کی ہیرا پھیری نہ کی جائے اور کسی طرح کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو۔ یہ اقدام کسی بھی طرح اسٹاک کو محدود کرنے کا کوئی آرڈر نہیں ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کا ایک ٹیکہ اس بیماری سے موت کی روک تھام میں 96.6% مؤثر ہے، جبکہ دونوں ٹیکے 97.5% تک مؤثر ہیں۔ ICMR کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر بلرام بھارگو نے بتایا کہ کووڈ-19 انڈیا پورٹل اور کووڈ-19 جانچ پورٹل کے ڈیٹا کو یکجا کیے جانے کے بعد ایک تجزیے میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ تمل ناڈو سرکار نے ریاست میں کووڈ لاک ڈاؤن 31 اکتوبر تک کے لیے بڑھا دیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مرکزی وزارت داخلہ کے تحت آفات کے بندوبست سے متعلق قومی انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے دی گئی صلاح کے بعد ریاستی سرکار نے سیاسی، سماجی اور ثقافتی تہواروں نیز بڑے عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی ہے، کیونکہ ان پروگراموں کو کووڈ کے پھیلنے کا بڑا وسیلہ مانا گیا ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ 9ویں سے 12ویں کلاس کے طلبہ و طالبات کے لیے اسکول ایک دن کے وقفے کے ساتھ بدستور کھلے رہیں گے۔ حکومت نے ٹیکہ کاری کے پروگراموں میں بھی تیزی دکھائی ہے اور یومیہ 5 لاکھ افراد کو ٹیکہ لگانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے مجیب اختر۔
جموں کشمیر کے لیے عوام سے رابطہ قائم کرنے کے مرکزی سرکار کے پروگرام کے حصے کے طور پر زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر کل سری نگر پہنچے ہیں۔ وزیر موصوف نے کشمیر خطے میں مختلف فلاحی اسکیموں اور پالیسیوں کی برسر موقع جانکاری حاصل کرنے اور جائزہ لینے کے لیے کسانوں، باغبانی سے وابستہ افراد، زرعی سائنسدانوں اور دیگر متعلقہ افراد کے ساتھ گفتگو کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ جناب تومر نے کشمیر خطے کو اس کی ترقی اور پیش رفت میں ملک کا ایک اہم حصہ قرار دیا اور کہا کہ جموں کشمیر بھارت کا تاج ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ کسانوں اور کاشتکاروں کی بہبود کے لیے کئی اسکیمیں نافذ کی گئی ہیں اور اس کا اثر دیکھا بھی جا رہا ہے۔ جناب تومر نے جموں کشمیر انتظامیہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی ستائش کی اور کہا کہ بعض مسائل کی وجہ سے خطہ ترقی میں پیچھے رہ گیا تھا، لیکن وزیر اعظم کی ٹھوس کوششوں کے نتیجے سے جموں کشمیر اب ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ جناب تومر نے کشمیر کے کسانوں کو یقین دلایا کہ مرکزی سرکار ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ہے اور امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں ہمیں ایک نیا اور درخشاں جموں کشمیر دیکھنے کو ملے گا۔ سری نگر سے سنیل کول کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ براہ راست ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ CBDT نے اسسمنٹ ایئر 2021-22 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن اور آڈٹ کی مختلف رپورٹس داخل کرنے کی آخری تاریخ مزید بڑھا دی ہے۔ اس سے پہلے انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 30 ستمبر کی گئی تھی، لیکن اب اس میں مزید توسیع کرتے ہوئے اسے 31 دسمبر کر دیا گیا ہے۔ آج ملک بھر میں گنیش چترتھی پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ یہ دن بھگوان گنیش کے یوم پیدائش سے منسوب ہے، جو حکمت و دانائی، خوشحالی اور اچھے مستقبل کی علامت ہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں بھگوان گنیش کی مورتیاں رکھتے ہیں اور 10 روزہ اس تہوار کے دوران ان کی پوجا کرتے ہیں۔ کووڈ-19 عالمی وبا اور کئی بندشوں کے تناظر میں 10 روزہ گنیش فیسٹیول ممبئی اور مہاراشٹر کے دیگر حصوں میں شروع ہو گیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو نے گنیش چترتھی کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 5واں اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ آج سے اولڈ ٹریفورڈ مینچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ وراٹ کوہلی کی زیر کمان بھارت کی ٹیم کو اس سیریز میں 2-1 کی سبقت حاصل ہے۔ بھارت کی کوشش یہ ہوگی کہ اس میچ میں بھی کامیابی حاصل کر کے یہ سیریز 3-1 سے اپنے نام کی جائے۔ بھارت کی ٹیم ایک ہی سال میں آسٹریلیا اور انگلینڈ دونوں کی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز جیتنے کا کارنامہ انجام دینے سے محض ایک میچ دور ہے۔ خبریں ہماری ویب سائٹ news.on.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ ارجمند۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو جلی سرخیوں کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم نریندر مودی کی 13ویں برکس سربراہ میٹنگ کی صدارت سے متعلق خبر کو اولویت دی ہے، جس کا عنوان ہے دہشت گردی کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت۔ اس عنوان کے تحت وزیر اعظم نریندر مودی نے وسائل کے بہتر استعمال پر زور دیا اور افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ روزنامہ انقلاب نے افغانستان سے متعلق ایک خبر کو پہلے صفحے پر جلی سرخیوں کے ساتھ شائع کیا ہے، جس کی سرخی ہے افغانستان میں طالبان نے مظاہروں پر پابندی لگا دی۔ اخبار کے مطابق دارالحکومت کابل سمیت کئی شہروں میں خواتین اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے دلی میں آلودگی پر کنٹرول کے لیے ایکشن پلان تیار کرنے کا منصوبہ کو پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے، جس میں دلی کے وزیر ماحولیات نے آلودگی کے خلاف ایک فعال مہم چلانے کی بات کہی ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ برکس رہنماؤں نے کہا ہے کہ افغانستان دوسرے ملکوں پر حملہ کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی پناہ گاہ نہیں بننی چاہیے۔ انہوں نے افغانستان میں امن و استحکام قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زمین سے فضا میں وار کرنے والے اوسط دوری کے میزائل دفاعی نظام کو بھارتی فضائیہ میں شامل کیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے تمل ناڈو اور اتراکھنڈ سمیت 4 ریاستوں میں نئے گورنر مقرر کیے ہیں۔ انتخابی کمیشن نے راجیہ سبھا کی 7 سیٹوں کے ضمنی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ گنیش چترتھی کا تہوار آج سے شروع ہو گیا ہے اور بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 5واں اور آخری ٹیسٹ میچ آج سپہر اولڈ ٹریفورڈ مینچسٹر میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔